गल बद गई है मुख्तारिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीडीएम के दरमियान ताल्लुकात में जो खलीज है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रोज जब से ये वाकया शुरू हुआ मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ट्वीट से, उस वक्त से आज तक रोज बयानबाजी होती है और फिर पार्टियां अपने वर्कर्स को खामोश करा देती हैं कि सीज फायर करें, अभी कुछ नहीं कहना। कल भी मैं बिलावल भुट्टो साहब को सुन रहा था, उन्होंने अपनी बात करते करते फिर ये कहा कि बहुत कुछ बोल सकता हूं लेकिन हम इस इत्तेहाद को इकट्ठा रखना चाहते हैं। लेकिन रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे बार बार ये बात और बहस शुरू हो जाती है कि इस वक्त पीडीएम कहां खड़ी है। पीडीएम वो इत्तेहाद था जो आज से तकरीबन 6 महीने पहले इसलिए बनाया गया था कि इस मुल्क में महंगाई बहुत है, ये हुकूमत चल नहीं पा रही, ये हुकूमत सारे काम खराब कर रही है, इसलिए इस हुकूमत को घर भेजना होगा। और आज उस हुकूमत को, जिसको बार बार सेलेक्टेड कहा जाता था, घर भेजने की बजाय दो बड़ी ऑपोजिशन की सियासी जमातें एक दूसरे को ना सिर्फ सेलेक्टेड कह रही हैं बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। आज सेनेट में जब इजलास हुआ, आजम वजीर तारड़ साहब ने अलहदा नशिस्तों का मुतालबा किया। जिन लोगों ने वोट दिया था यूसुफ रजा गिलानी साहब को, उनको तोहफा करार दिया हुकूमत का। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने शोकॉज नोटिस की बात कर दी और कहा कि शोकॉज नोटिस भेजा गया, पीपल्स पार्टी से जवाब आएगा। बहुत सी गुफ्तगू आज और कल के दौरान और पिछले वीकेंड पर हुई है। इस पर बात करेंगे कि क्या आखिर हो क्या रहा है। क्या पीडीएम में अलहदगी हो चुकी है और अब कोई ऑफिशियल बात होना बाकी है, जिसको अब तलाक कह लें, कि ऑफिशियली इसको अनाउंस होना बाकी है, वरना तो जिस नहज पर जिस तरफ हालात जा रहे हैं वहां से वापसी का रास्ता तो बहुत मुश्किल दिखाई देता है। एक और बात याद रखिएगा कि अगर ये अलहदगी हुई तो ये अलहदगी भी कुछ ज्यादा प्लेजेंट नहीं होगी। जाहिर है पीडीएम से निकाला गया अगर पीपल्स पार्टी को, तो वो बातें जो अभी तक इशारों में की जा रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ने कब कब डील की है, मियां साहब डील करके बाहर गए, मरियम बीबी डील की वजह से खामोश रही, पंजाब में डील की वजह से ये जो सेनेट के इलेक्शन हुए वो हुए, केपी में कहा गया कि डील की वजह से आपने अगर अपना उम्मीदवार विड्रॉ करते तो शायद फरहतुल्लाह बाबर बन सकते थे सेनेटर। कहा गया कि जुबैर साहब को, जो हमारे आज के मेहमान भी हैं, डील करने के लिए भेजा गया था फौज की तरफ। इन बातों पर मजीद गुफ्तगू होगी। जाहिर है जो गोलाबारी है वो इंटेंसिफाई होगी। सो इट विल नॉट बी अ वेरी रेडार के नीचे नीचे की अलहदगी नहीं होगी, ये बड़े धूम धड़के के साथ होगी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज ऑपोजिशन की बजाय अपनी कारकर्दगी उजागर करने का कहा अपने लोगों को। मैं आज पूछना चाहूंगा कि वो 3 चीजें बता दें जिसमें हुकूमत को लगता है कि उनकी कारकर्दगी बड़ी आला थी या जिसको वो इलेक्शन में लेकर फर्ज करे जा सकते हैं कि ये वो 3 चीजें हैं जो इस हुकूमत ने की हैं, जो इससे पहले कभी नहीं की गई थी। एक दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जब टेलीफोन कॉल्स ली हैं उसमें भी 1-2 इशूज, तो खूनी इनकलाब की उन्होंने बात की। अदलिया को भी कहा कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, अदलिया को, अवाम को, इस पर भी बात करेंगे। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। जुबैर साहब आपका भी शुक्रिया, तर्जुमान है मियाँ साहब के भी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के भी, और नबील गबोल साहब भी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो अगर इजाजत मैं शुरू करूंगा जुबैर साहब से। जुबैर साहब, इजलास करना, पीपल्स पार्टी को ना बुलाना, उनको शो कॉज नोटिस कर देना, जिसको पीपल्स पार्टी ने तकरीबन रद्द कर दिया कि हम हैं कौन, आप कौन सा ऐसा सरकार है जो हमें नोटिस भेज सकते हैं। फिर फ्रेंडली ऑपोजिशन कहना कि ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है, ये आप जिस तरह के बयानात हैं वो अपनी जगह। आज सेनेट में अलहदा सीटों का मुतालबा कर देना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है जिससे ये होगा कि पीपल्स पार्टी और नून के रास्ते अब तकरीबन अलहदा हो गए। मतलब मेरे तो ख्याल है अलहदा ही समझे, क्योंकि आपने सही समराइज किया कि इतना सब होने के बाद फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो इशारों में बात की जाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को और जो समझने वाले हैं उनको तो सब समझ आ रही है कि पिछले 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते से क्या हो रहा है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये हकीकत है कि मेरा ख्याल है अपोजिशन का जो इत्तेहाद है पीडीएम की सूरत में, वो अब क्या फ्यूचर में सूरत हाल इख्तियार करता है, बट डेफिनेटली
اس میں وہ جدت نہیں ہوگی جو آج سے تاریخ نظر آ رہا ہے آپ کو مستقبل پی ڈی ایم کا اگر پی ایم ایل این کو ساتھ رکھا جائے تو؟ پی ایم ایل این کا مستقبل بہت روشن نہیں میں معافی چاہتا ہوں، میں نے کہا پی ڈی ایم کا مستقبل تاریخ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کلیریفائی کرتے ہیں. اچھا میں نے کہا شاید میرے سے کہنے میں غلطی ہو گئی. ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا نا جو اتحاد تھا، جو جدت تھی اس میں، اور جو ایک آپ نے بہت سے واقعات کا ذکر بھی کیا نا، پہلے بھی ہو رہے تھے، آج سے 2 مہینے پہلے بھی ہو رہے تھے، لیکن اور الگ الگ پارٹیز تھی، لیکن بہت سی چیزوں میں درگزر کر دیا جاتا تھا کہ جی اگنور کرتے ہیں کیونکہ یہ اتحاد نہ ٹوٹ جائے. لیکن میرا خیال ہے اب ہم اس سچویشن. سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں نہیں آپ لوگوں نے، کیونکہ فرینڈلی اپوزیشن کہہ دیا، باپ نے باپ کے کہنے پر باپ کی پارٹی کو ووٹ دیا، یہ کیا کچھ نہیں کہہ دیا؟ میں صرف سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ جو آفیشیل ورڈکٹ ہے وہ نہیں آیا پی ڈی ایم کی جانب سے. انتظار ہے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یا اب آپ کے خیال میں ان گل ود گئی ہے، بہتی کو تھوڑی کو بہتا جانے اور پیپلز پارٹی خود ہی فیصلہ کر کے سائیڈ پر ہو جائے؟ گل ود گئی ہے، بالکل، یہ تو صحیح ہے. اور یہ آفیشیل اعلان کیا مطلب، میرا خیال ہے جب ایک چیز کا شو کاز نوٹس کی حد تک پہنچ جائے اور وہاں سے ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی سے بیفور شو کاز نوٹس صرف پبلک میں سٹیٹمنٹ ہی شاہد خاقان عباسی کا دینا، تو اس سے جو رسپانس بھی آیا، اور اب بلاول نے کل بھی جو تقریر کی اور جو بھی ہوتا رہا ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں اب کوئی ریزولوشن کی گنجائش ہے. ہو سکتا ہے آئندہ کچھ مہینے کے بعد سٹل کیونکہ اپوزیشن کو پھر بھی بہت سے کامن چیزوں میں جوائنٹ اپوزیشن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بیکاز آخرکار پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این دونوں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اور ان کا کام ہے. ایک فرق ہے، ایک ریئل اپوزیشن ہے اور ایک فرینڈلی اپوزیشن ہے. جس طرح مجھے یاد ہے 2013 سے 18 میں عمران خان صاحب کہا کرتے تھے ہم ریئل اپوزیشن ہے، پیپلز پارٹی فرینڈلی اپوزیشن ہے. وہ جس طرح سے بھی ہے، بٹ کام جو ہے اپوزیشن کا وہ حکومت وقت پر نظر رکھنا ہے، اور ان کے جو وہ فیصلے ہیں جو عوام دوست نہیں ہیں، جو مشکلات عوام کو ہیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا. ابھی بجٹ سیشن آئے گا تو ظاہر سی بات ہے الگ الگ پوزیشن تو نہیں لے سکتے کہ جی پیپلز پارٹی الگ ہے اور فرینڈلی اپوزیشن کون ہوگی آئندہ جا کے. ایٹ لیسٹ پی ایم ایل این ول ناٹ بی دی فرینڈلی اپوزیشن. At least PMLN will not be the friendly opposition. Gabol صاحب کی پارٹی will be the friendly opposition, or will it be the friendly opposition is what we have to see. آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کو friendly opposition کہا ہے، کیا کہا ہے ذرا سنیں. یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے کہ حکومتی بینچز سے اراکین اٹھ کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوں اور اپوزیشن لیڈر ان کی مرضی سے بنا ہو. تو یہ جو فرینڈلی اپوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، حقیقی اپوزیشن چاہیے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو سینٹ میں ملے گی. گبول صاحب آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے، آپ کو شوکاز کر دیا گیا ہے، گل ود گئی ہے بقول زبیر صاحب کے. وہ کہتے ہیں کس طرح اور ختم ہو گیا، ہو ہی گیا سمجھیں، اب اور کس طرح چلائیں گے اس کو. پیپلز پارٹی ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو پی ڈی ایم سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ شاید سبکی بہت ہے اگر ایک جماعت اپنے آپ کو اتنے بڑے اتحاد سے وہ جو تمام 6 مہینے میں بلڈ کیا گیا تھا اس سے اپنے آپ کو علیحدہ یا سیپریٹ کرے گی. تو یہ جو سیاسی نقصان ہے پیپلز پارٹی شاید سیاسی نقصان کی وجہ سے، وہ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا کہ کہیں لٹک رہی ہے، وہ پنجابی میں نہیں اردو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ لٹکی ہوئی اس لیے ہے کیونکہ آپ کو سیاسی نقصان ہے، ورنہ نون کے کاغذوں میں اور مولانا صاحب کے کاغذوں میں تو فارغ ہیں. دیکھیں کاشف، فائدہ نقصان پیپلز پارٹی کو نہیں ہے. اس میں پی ڈی ایم میں رہے یا نہ رہے، فائدہ نقصان کچھ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں نقصان اگر کسی کو ہے تو وہ پی ایم ایل نون کو ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ زبیر صاحب کی باتوں سے بھی آج جو یہی تاثر مل رہا ہے، کہ تاثر کیا مل رہا ہے بلکہ یہ فیصلہ کہہ رہے ہیں کہ ہو چکا ہے کہ اب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. لیکن ان کے پاس اتنی بھی ہمت جرت ہونی چاہیے پی ڈی ایم کو کہ یہ فیصلہ سنا دے، فارغ کر دے ہمیں. ہم فارغ نہیں ہونا چاہتے. اگر ہم فارغ ہونا چاہتے تو ہم کہہ دیتے جی ہم پی ڈی ایم میں نہیں رہنا چاہتے، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں بننا چاہتے. لیکن ہم ضرور اس بات کے اوپر، اگر تو بلایا مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں، تو ہم ضرور احتجاج اس بات کا کریں گے کہ یہ جو الفاظوں کی گولہ بارود جو ہوئی ہے، جس طریقے سے پہلے دن سے، سر وہ آپ کو اور کیسے فارغ کریں؟ آپ کو شوکاز نوٹس تک تو دے دیا ہے، سینٹ میں اپنی سیٹیں علیحدہ کر لی. وہ پایان تسی بھی کہندے ہو کہ میں مننا نہیں مان لو، خدا نہ واسا اور کچھ نہیں بچیا.
काशिफ शो कॉज नोटिस देने से अच्छा ये था कि ये फारिग ही कर देते ना हमें, कम से कम हम ये तो कहते हैं हमने ऑपोजिशन के पीडीएम को नहीं छोड़ा, पीडीएम वालों ने हमें निकाला, फिर उसके बाद हमारे रास्ते अलग वैसे भी इन्होंने कर दिए, फिर हमारी स्ट्रेटेजी भी अलग होगी, फिर हमारा मुकाबला जो है वो जाहिर है हम ऑपोजिशन से नहीं करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि 2.5 साल और रह गया इस हुकूमत को, असल मुकाबला हमारा होगा जनरल इलेक्शंस के अंदर। लेकिन बात यह है कि ये जो अल्फाजों से ये जो इनके रहनुमा जो बातें करते हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान सर अब आप हो रहा है। ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये फायदा और नुकसान आपको लगता है, देखिए एक चीज तो ये कि पीडीएम ने एक फैसला किया, कहीं ना कहीं उनका फैसला ये था कि हुकूमत गिरानी है, जिसमें आप शामिल थे। आपके अलावा तमाम जमातों को लगता है कि लॉन्ग मार्च बशमूल इस्तीफे से हुकूमत गिर सकती है, उसके बगैर नहीं गिर सकती। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात जिसने कहा इस्तीफे नहीं देने, और आप साइड पे हो गए। आप 9 जमातों को अपने साथ खींचना चाहते हैं। मुस्लिम लीग सोचती है कि हम 9 जमातें मेजॉरिटी पार्टीज हैं, हमारे फैसले की पाबंदी सबको करनी चाहिए, सिंध की हुकूमत बेशक ना छोड़ें लेकिन मरकज में इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि आप कहते हैं कि हमारी टर्म्स पे चले। इस वक्त दराड़ किस जगह शुरू हुई? दराड़ इस जगह शुरू हुई कि आप टर्म्स भी अपनी मांगते हैं, मैदान भी अपना मानते हैं, स्ट्रैटेजी भी अपनी चाहते हैं, और कहते हैं कि 9 की 9 जमातें चलें। वो कहते हैं कि ऐसे नहीं चल सकता, और उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से रास्ता अलहदा कर लिया आपसे। काशिफ पीडीएम क्या मुस्लिम लीग नून है क्या? पीडीएम 10 जमातों की जो है एक अलायंस है। हम अलायंस की बात मानेंगे ना, हमने पहले दिन से अलायंस सारी कह रही है ना, वो तो ये कहते हैं, जुबैर साहब अभी आपको बताएंगे कि पूरी अलायंस कह रही है। मुझे अच्छा चल छोड़े, एक अलायंस में आपके अलावा कौन सी जमात है जो कहती है इस्तीफा नहीं देना? हम चाहते हैं हम इस्तीफा देंगे, लेकिन हमने पहले कह दिया था कि इस्तीफा आखिरी में हम देंगे। आप शुरुआत करें ना, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? पीएमएल नून इस्तीफा दे कौमी असेंबली से, पीएमएल नून इस्तीफा दे अपने पंजाब असेंबली से, हम उसके बाद बिल्कुल इस्तीफा देने के लिए तैयार है। आप शुरुआत तो करें। आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? करेंगे। आप कहते सुने, आप कहते हैं हम डील भी करें, आप कहते हैं हम अपने जो है पार्टी के सरबराह को बाहर भी भेजे डील करके, आप कहते हैं कि किसी को पता नहीं चले कि हम जाके आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं और हम उधर क्या बातें करते हैं। आप ये भी कहते हैं कि जी हमने जो है हमारा कोई डील नहीं चल रहा है, जबकि हमारे पास सबूत है कि आप लोगों ने क्या क्या डील की है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, अभी तक आखिरी दुम रह गया, हाथी निकल गया। ये जो आखिरी दुम रह गया हम उसको भी बचाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अलहदगी का ये ऐलान करे, और हम नहीं चाहते पीडीएम से जो है ये अलहदगी का एक तासुर मिले कि पीपल्स पार्टी के वजह से ऑपोजिशन का अलायंस टूटा है। वरना हमारे दिलों में बड़े राज है, हम बड़े खामोशी चले। हमारी गलती सिर्फ यही है कि हमने यूसुफ रजा गिलानी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों बनाया। अगर हमने ये गलती की है, उसकी सजा इतनी बड़ी ये दे रहे हैं, तो फिर हमारे पास भी बहुत राज है जो हम खोल सकते हैं। फिर अवाम को पता चले कि क्या क्या डील्स हुए, किस डील के तहत ये मुल्क से बाहर गए, किस डील के तहत अभी भी डील चल रहा है, इस वक्त भी डील चल रहा है। ये डील हो जाएगा इनका, तो फिर ये भी हमारे साथ आगे इस वक्त भी डील चल रहा है। इस वक्त किस चीज का डील चल रहा है? इस वक्त भी डील चल रहा है, इस वक्त भी डील चल रहा है। इनकी मुलाकातें चल रही हैं, इनको अपने लिए जो है ये जो ऑपोजिशन की इन्होंने 27 मेंबर्स की बनाई है सेनेट के अंदर, ये वापस लेने के लिए भी तैयार है, ये हमारे साथ बैठने के लिए भी तैयार है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, पहले हमारी बातचीत हो, डील हो, फिर उसके बाद हम बैठेंगे। ये बातें नहीं करें। देखे ना, हमें मैं एक सेकंड पूछ लेता हूं, उस कोशिश में ये कामयाब हो गए। शुरुआत जुबैर साहब ने की, उसका जवाब मुझे देना। अफराद बाहर जाने पे एक मुफ्त जाएगा, वो डील नहीं मिलती है KFC में और बाय वन गेट वन फ्री। हाँ, तो यही चल रहा है कि 2 जाएंगे, एक वैसे साथ चला जाए मुफ्त में। आप पूछ लो कौन बाहर जा रहा है, पूछ लो जरा कौन कौन है। मरियम नवाज शरीफ साहब और दूसरा सफदर साहब, आप पूछो। हाँ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? अच्छा, और कोई रह गया? कुछ छाड़ दो। जुबैर साहब, जुबैर साहब ये क्या इल्जामात लग रहे हैं आप पर? दोनों पार्टियां कह रही हैं आप डील कर रहे हैं, और मरियम बीबी के बाहर जाने की और सफदर साहब के बाहर जाने की डील चल रही। अभी पिछले मेरा ख्याल जुमेरात को वो जो आपका रिपोर्टर्स प्रोग्राम होता है, तो मैंने ब्रेक में साबिर शाकिर साहब को फ़ोन किया, लाइव प्रोग्राम चल रहा था। मैंने कहा ये उस वक्त से आप लगे हुए हैं कि मरीम नवाज बाहर जा रही है, और 4 मिनिस्टर्स के आपने स्टेटमेंट्स भी बता दिए, शहबाज गिल से लेके और शेख रशीद से। मतलब मैं अभी आपको लाइव टीवी पर ये कह रहा हूँ कि शी इज़ नॉट गोइंग आउट। आप उनका पासपोर्ट लेके समुंदर में फेंक दें या फाड़ दें या जला दें। और उसके बाद मरीम नवाज ने ट्वीट भी कर दिया, और बड़ा सख्त ट्वीट किया कि जब तक इस हुकूमत को वो घर नहीं भेज देंगी। अब ये तो ये इनकी मर्जी है
کہ اگر یہ مریم نواز کو باہر جانے دینا چاہتے ہیں تو جلد سے جلد چلے جائیں، لیکن کوئی بات چیت نہیں. میاں صاحب ڈیل کے تحت گئے تھے کیا باس؟ واضح کریں جی. میاں صاحب بھی ڈیل کے تحت گئے تھے؟ بالکل گئے تھے. ایک تو وہ سب جو چیزیں ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے ہوئی تھی میرا خیال ہے، اور نہ آپ نے اس وقت بات کی تھی نہ اب آپ بیماری پہ تو ہم کریں گے. ویسے بات نہیں کرتے سر، لیکن نہیں بیماری پر نہیں. وزیر اعظم صاحب نے بڑے کھل کے کہا تھا کہ انہوں نے کابینہ میں یہ بہت گھنٹے تک ڈسکس کیا، اور کچھ وزراء تھے جو کہ اگینسٹ تھے، کچھ وزراء تھے سپورٹیو تھے، اور شیریں مزاری کے تو آنسو ابھی بھی آ نبیل گئے صاحب تھے. کہہ رہے ہیں اور کہ پھر بالکل ڈیل کے تحت گئے ہیں. اچھا وہ خیر ان کی اپنی مرضی ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں. ایک تو میں تو اس چکر میں پڑتا ہی نہیں کہ جی ڈیل ہوئی تھی یا نہیں ڈیل ہوئی تھی. ڈیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک بینیفٹ لیا اور دوسرا بینیفٹ سر ویسے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا اس پہ، میں کچھ حالات اس وقت کے واقعات ایسے ہیں. ایک چیز تو پروو ہوتی ہے. سن لیں سر، سن لیں. میں دو چار واقعات ایسے ہمیں بعد میں بتائے گئے جس سے کچھ شکوک ضرور پیدا ہوئے پلیٹلیٹس کے بارے میں. میں آپ کو اتنا سا بتا دوں، مولانا صاحب دھرنا لے کر آ رہے تھے اسلام آباد. پیپلز پارٹی کے وفد سے میاں صاحب نے ملاقات کر لی، مولانا صاحب سے ملنے سے انکار کر دیا اور وہ نہیں ملے. ان کو منع کیا گیا تھا آپ نے شیو نہیں کرنی، دانت برش تک نہیں کرنے دیا جاتا جس کے پلیٹلیٹس اس حد تک کم ہو. مولانا میاں صاحب شیو بھی کرتے تھے. یہ بات آپ کے کسی بڑے قریبی ساتھی نے مجھے کہی کہ ہمارے لیے سرپرائزنگ تو تھا کہ ڈاکٹر وہ صحیح یہ نہیں کرنا آپ نے. لیکن وہ کچھ واقعات اس طرح کے لوگوں نے دیکھے جو کہ شاید کم پلیٹلیٹس والوں کو اجازت نہیں ہوتی. پھر آپ کو یاد ہوگا وہ ڈینٹسٹ کے پاس بھی چلے گئے، وہ تو ڈینٹسٹ 50,000 سے کم پلیٹلیٹس پہ ہاتھ لگا. I don't know sir، وہ تو میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جب 50,000 سے کم پر میں نے ڈینٹسٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. سو بہت سی ایسی سرکمسٹینشل ایویڈنس تھی جس کی وجہ سے بہت سے کوسچنز ریز ہوئے. ایک سیکنڈ کاشف، میں صرف لاسٹ میں یہ کر دوں، اس پر بہت سی دفعہ بات ہوئی ہے کہ جی وہ کتنے بیمار تھے نہیں تھے. ایک حکومت وقت ہے اور کورٹس بھی ہیں. لاہور ہائی کورٹ بھی انوالو تھی اور حکومت وہ صحت کے معاملے میں انوالو نہیں تھی. آپ کی بات حکومت وقت تک ٹھیک ہے، حکومت وقت تک ٹھیک ہے، چاہے صوبائی ہو چاہے حکومت ہو. صوبائی حکومت بھی تھی. کورٹ نے ان کی ہیلتھ کنڈیشن کو میرا خیال ہے اس طرح چیک نہیں کیا. جب گورنمنٹ نے کہا اتنے کا بانڈ دے کر جائیں، ہاں انہوں نے کہا جب آپ بانڈ مانگ رہی تھی گورنمنٹ تو اس وقت انہوں نے کہا جی بانڈ کے بغیر پھر انڈرٹیکنگ پہ جانے دیں. دیٹ واز پروبیبلی گن پوائنٹ پتہ نہیں کورٹ سے اجازت لی تھی نا. ہم نے تمام وہ طریقے استعمال کیے تھے جو سب کے سامنے تھے. کورٹ میں کیا ہم نے پیش کیا، حکومت کو کیا کیا. پنجاب ذرا رک جائے، میں ذرا عمران خان صاحب نے اس کے اوپر کچھ دیا ہے، ذرا بتا دیں کہ ان کا کہنے کا مطلب کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ کورٹس کو بھی، اور دیکھیں ہم نے 7 ارب کی انڈرٹیکنگ کا کہا تھا، کورٹ نے ویسے جانے دیا. کیا کہے تھے پرائم منسٹر صاحب؟ سنیں. کرپشن صرف قانون سے نہیں لڑی جاتی، ساری قوم مل کے کرپشن کا مقابلہ کرتی ہے. اب میں عمران خان ہر روز کرپشن کی بات کرے، لوگ تو تنگ آ جائیں سن کے جی کوئی پکڑا ہی نہیں جا رہا. لیکن عمران خان اکیلا نہیں لڑ سکتا، عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے. اب کئی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ججز نے اٹھ کے کنوکٹڈ آدمی کو ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم 7 ارب روپے کا اس کی شیورٹی بانڈ دو، انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا. تو عدلیہ اگر ساتھ نہیں دے گی ہم نہیں لڑ سکتے. ٹرانسلیشن سر. ویسے تو میں چاہوں گا کہ آپ میرا ٹائم بھی ان دونوں کو دے دیں. قوم ان کے دکھڑے سن رہی ہے، دلوں کے راز نکل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. دیکھیں دونوں اچھا نہیں ہے میں آپ دونوں کو ٹائم دے دوں، آپ لوگ اپنے دکھڑے کر لیں. دیکھیں آپ سائیڈ میں بیٹھ جائیں. ایک تو میرا زبیر صاحب کو مشورہ ہے. کر چکے ہیں زبیر صاحب، آپ کہہ رہے تھے جی کہ اس وقت سر ایسے ڈسکا کا الیکشن ہونے سے پہلے میں معافی چاہتا ہوں، پہلی کیمپین ہوتی تھی کہ چیک کریں کہ وہ 20 پریزائڈنگ افسر کہاں گئے. ایک آفیشل اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی، کس نے اٹھایا، کہاں لے کر گئے، تاکہ اگر آپ نے ان کو روکنا نا سر، کاغذی اصلاحات سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی، ایکشن سے ٹھیک ہوتی. کوئی شخص پکڑا جائے ٹھوک دیں اس کو، ٹانگیں آگے 7 10 سال اندر کے تم نے یہ کام کیا کیوں. ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے قانون سازی کری جاتے ہیں، جو اصل طریقہ ہے دھاندلی کرنے کا اس طرف کوئی جاتا نہیں. خیر اینی ویز میں آتا ہوں اس کے اوپر بھی. دوسرا میں آپ جواب دے دیجیے گا. کاشف ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ آج 5 تاریخ تھی، پیپلز پارٹی والوں نے کہا تھا ہم سی کی میٹنگ بلائیں گے، وہ ملتوی ہو گیا تو ختم ہو گیا نا، فارغ کر دیا نا. وہ جو آپ باتیں ان سے کہہ رہے تھے وہ باقی فارغ ہو چکے ہیں. وہ تو مان بھی فارغ ہو گئے. مجھے پرائم منسٹر صاحب کا وہ ترجمہ اور تشریح کر کے بتا دیں جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیکھیں 7 ارب کا بانڈ مانگ رہے تھے اور عدالتوں نے بغیر بانڈ کے جانے دیا. دیکھیں ہمیں تو پتہ ہے یہ پرانے فراڈی ہیں،
جاتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. میں 2-3 چیزیں قوم کو آپ کے پروگرام سے یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک, جب انہوں نے 10 سال کا معاہدہ کیا, یہی میاں نواز شریف تھے, کہتے تھے کوئی معاہدہ نہیں ہوا, بعد میں مان گے 5 سال 8 سال 10 سال. ابھی زبیر صاحب کہہ رہے تھے, مریم نواز کہہ رہی ہیں. آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ جب نہیں, میں رو رہی تھی تو آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ؟ میں شکر ہے اس میٹنگ میں نہیں تھا. جس طرح پی ایم بتا رہے ہیں, ہو سکتا ہے میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے. دوسرا, یہ بار بار کہتی ہے مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گی. زبیر صاحب آپ کے لیڈر میاں نواز شریف بھی یہی کہتے تھے, میں اس دفعہ پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, میں جیل کاٹوں گا. کہاں ہے میاں نواز شریف آج؟ یار حکومت آپ رپورٹر کی ٹیم کو چیلنج کر رہے تھے. رپورٹر کی ٹیم کو چیلنج نہ کیجئے گا. انہوں نے جو خبریں دی ہیں نا صحیح ثابت ہوئی ہیں بالخصوص صاحب کی لیڈرشپ کے بارے میں. اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کچھ گڑبڑ ہے, مریم نواز باہر جانا چاہتی ہے, تو ممکن ہے یہ. میں ذرا یہ سوال پوچھ لوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہوئی ہے؟ آپ کی حکومت خود ڈیلے کرتی ہے, دباؤ میں آتی ہے, آپ کیوں اجازت دیتے ہیں؟ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یار آپ لوگ تو ٹی وی پروگرامز میں خود ایک دوسرے پہ پی ڈی ایم والے الزامات لگا رہے ہیں, یہ حکومت سے ملا ہوا ہے, وہ کہہ رہے نہیں اس حکومت سے فیور نہیں ہے. آپ تو خود لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا چھوڑیں ان کو, اب یہ بتائیں ڈیل کے لیے کون آیا آپ کے پاس؟ دیکھیں ریکویسٹ تو یہ ڈال ہی رہے ہیں نا. اب یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ زبیر صاحب عمران خان صاحب سے ملنے جا کے ریکویسٹ ڈال دیں گے. یار کی انٹری ایسے تو نہیں ہوئی پاکستان. مجھے بتائیں کوئی فارمل, جب بھی ڈاکٹر عدنان آتا ہے پیشنٹ لے کے جاتا ہے, یہ طریق اٹھا کے دیکھ لیں. ہنس رہے ہیں تو لے جائے گا اس بار ہی, اس بار نہیں لے کے جان دینا, اے طے میں. اس بار لگتا ہے ڈاکٹر عدنان ایسے ہی لائی معصوم ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اچھا ایسا ڈاکٹر, ہم نے ڈاکٹر عدنان کو کہا سارے جو بھی اکوپمنٹس ہیں یہاں منگوا لو یار, پاکستان سے باہر نہیں. آپ سے کسی نے انفارملی درخواست کی ہے کہ ان کو جانا نہیں؟ آپ بھی کتنے معصوم ہیں اور معصومانہ سوال مجھ سے میں تو کوشش کر رہا ہوں, طریقہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں اپنا درمیانی نام جو ہے نا مڈل نیم وہ معصوم رکھوں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نبیل گبول کی بات کو ویٹیج نہیں دے رہے ہیں. وہ بار بار آپ بیچ میں کہہ رہے ہیں کہ معاملہ چل رہا ہے, بلبل اڑنا چاہتی ہے, کوئل اڑ کے لندن جانا چاہتی ہے, یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اچھا کون کر رہا ہے, مجھے بریک کے بعد بتائیے گا یہ کہ کون گفتگو کر رہا ہے آپ کے پاس؟ فارمل کیا ریکویسٹ؟ چلے فارمل ریکویسٹ تو کوئی نہیں کرے گا اس سیاسی ماحول میں. یہ تھوڑی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک خط لکھ دیں گی کہ مجھے جانے دیا جائے. کیا واقعی ریکویسٹ آئی ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہاں جناب, ڈیل آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مریم بی بی کو باہر جانے دیں. دیکھیں ابھی تو یہ سیاست جتنی میں سمجھتا ہوں 2-4%, 5%, زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا. یہ کو 20 سال ایکٹیولی جرنلزم میں ہو گئے تقریباً, اور سیاست میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں, جب سے پیدا ہوا تو تب سے سیاست دیکھ رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیل مریم نواز شریف صاحبہ کو سوٹ کرتی ہے. پولیٹیکلی اتنا بڑا ڈینٹ ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آ کے یہ درخواست کریں گی کہ مجھے باہر جانا ہے اور چلی بھی جائیں؟ دیکھیں یہی بات تو میاں صاحب کے وقت کہی جا رہی تھی کہ میاں صاحب ہو ہی نہیں سکتا اس دفعہ باہر جائیں. پھر یہ پی ایم ایل این کا کیا یہ نیریٹو لے کے آئے جی کہ اپنی بیگم کو چھوڑ کے آئے جی ڈیتھ بیڈ پہ, اور اب وہ پاکستان میں ہی رہیں گے, پھر باہر چلیں گے. اور آپ نے خود فرمایا کہ پلیٹلیٹس میں کیا کیا نہیں ہونا چاہیے وہ کرتے رہے. اس طرح کی میں باتیں سمجھتا ہوں کہ ابھی فیصلہ یہ ہو رہا ہے کہ کس طرح کی علاج کی ہم نے کہانی چلانی ہے نا. ایک فلم جیسے آپ نے پہلے اب تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ علاج کی کہانی چلنی نہیں ہے. اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ باہر جا سکتے ہیں نہ آپ ان کو باہر بھیج سکتے ہیں. دونوں پر بلوں نو پتا ہے تو کیوں تو انہوں ریکویسٹ کریں گے کہ سانو ڈیل دیو. ڈاکٹر عدنان نے آکسفورڈ کی ساری ہیلتھ کی ڈکشنریاں نکالنی ہیں کہ کون سا علاج نہیں یہاں پاکستان میں ممکن وہ پیش کرنا ہے, تاکہ پھر ایک بحث چھڑے گی. پھر ہم آپ کے پروگرام میں آئیں گے, پھر اس پہ بات کی جائے گی کہ یہ علاج ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. آپ نکالیں نا میاں صاحب کے کلپس, تو یہ پورا اسکرپٹ لے کے آئے ہیں ڈاکٹر عدنان. لیکن میں ان کو یہ بتا دوں اس دفعہ تو آپ مفروضے کی بات کریں, وہ آ گئے ہیں تو اس پہ بات ہوگی تو شاید یہ بھی کہیں گے تو وہ بھی کہیں گے. دیکھیں یہ جو مرضی کے بلبل کے ہم نے پر کاٹ دیے ہیں. اس دفعہ بلبل پھڑا سکتی ہے, اڑ نہیں سکتی. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے کوئل کون ہے, بلبل کون ہے, میں کس کی بات کر رہا ہوں. کون ہے؟ پی ایم ایل این میں ہے نا ایک بلبل جو زبیر صاحب کو کہہ رہے ہیں. زبیر صاحب مسکرا بھی رہے ہیں, ان کی مسکراہٹ بتا رہی ہے. میں تو میں کہا زبیر صاحب کو بلبل کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں زبیر صاحب تو شیر ہے. آپ مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کر رہے ہیں, لیکن مجھے اس لاجک میں وزن نہیں لگتا. لیٹ می بی فیئر کہ مجھے اس لاجک میں کہ وہ آپ سے
ڈیل مانگ کے لندن جانا چاہ رہی ہیں. مجھے اس میں وزن نہیں لگتا. دیکھیں ان کی پوری خواہش ہے میاں صاحب وہاں ہیں اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب میاں صاحب ہی واپس آئیں گے تو یہ جو بھی ایک ملاقاتوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے یہاں سے تو جانے نہیں دیں گے. بار بار یہ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں جی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے. میں زبیر صاحب کو آپ کے پروگرام میں اور آپ نے یہ ریکارڈ کا حصہ رکھنا ہے, چیلنج کر رہا ہوں, پورا زور لگا لیں تو مریم نواز کو باہر لے جا کے دکھا دیں. زبیر صاحب کوئک رسپانس. میں ڈو یو اگری کہ مریم نواز شریف صاحب باہر جانے کا سیاسی تک نہیں ہے ان کے باہر جانے کی, کوئی سیاسی وجہ نظر نہیں آتی؟ مطلب ابھی آپ دیکھیں نا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو انہوں نے ٹویٹ کر دیا, میں نے 4-5 دفعہ بول دیا ایز اسپوکس پرسن, پھر بھی لگی ہوئی کس طرح سے کہیں. اور دوسری بات یہ کہ عثمان ڈار صاحب بیٹھ کے یہاں اچھا بھی نہیں لگتا کہ ایک گورنمنٹ کا اتنا امپورٹنٹ نمائندہ بیٹھ کے یہ کہے بھائی آپ جس دباؤ میں آتے ہیں نا عثمان ڈار صاحب, وہ اس دباؤ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ ڈرنا چھوڑ دیں. تو آپ شیر بن کے ابھی کہیں گے کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ شیر بنتے پہلے کہہ رہا ہوں میں تو آپ فیصلہ خود کرتے. ہاں ویسے وہ ایک اور چیز مسئلہ نا زبیر صاحب, آپ نے جو کہا نا, خود ایسا ڈرامہ کیا تھا, آپ نے جو کہا مجھے اتنا وہ دکھ ہو رہا تھا, آپ نے جو کہا نا امپاسبل ٹو پروو اے نیگیٹو. آپ نیگیٹو تو پروو کر ہی نہیں سکتے. کوئی کہے زبیر صاحب وہ باہر جا رہی ہیں, اب ایک ہی طریقہ کہ وہ آ کے آپ بتائیں کہ کس نے درخواست دی ہے یا کون بات کر رہا ہے. کسی نے تو کہا ہوگا نا آ کے کہ یار ان کو باہر جانے دیں, وہ نام لے آئے تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان سے چیک کیا جائے کہ کیا جی آپ گئے تھے یا نہیں گئے تھے, ورنہ پھر وائی فائی رہے گا نا. کہیں کہ جی یہ ایسے حالات میں آپ سمجھتے ہو کہ کوئی اپلیکیشن دے گا تو کسی شخص نے آ کے کہا ہوگا, کوئی بات کی ہوگی نا, اس کا نام لے لیں. وقت آنے پہ نام. اچھا وقت آنے پھر وقت آنے تو سارا کچھ ہو جاتا ہے پاکستان. اس سے پہلے کہ میں ذرا پرائم منسٹر کی اس کے اوپر جاؤں, نبیل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آج سے 15 دن بعد پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اس کا حصہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مجھے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ نہیں ہوگی, لیکن میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہے تو کیا صرف جانے کی بات ہو رہی ہے کہ جانے کی جو ہے ڈیل, یہ واپس آنے کی بھی ڈیل ہو رہی ہے. ایک آئے گا اور ایک جائے گا, اس کی بھی ڈیل ہو رہی ہے. تو یہ نہ کہیں کہ جی ہم جو ہے ڈیل نہیں کرتے ہیں, ہم سلیکٹڈ نہیں ہیں, پیپلز پارٹی سلیکٹڈ یار ہے. ایک بات سے ایک سمجھائیں, مریم نواز شریف صاحب باہر جائیں گی اور میاں صاحب واپس آئیں گے. مریم کو باہر, مریم خود نہیں جانا چاہ رہی ہے. ان کا یہ زور ہے کہ مریم باہر جائے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم جو کہ آج سے 1.5 سال پہلے ہاؤس وائف تھی, آج وہ ایک پولیٹیکل ایک لیڈر بن گئی ہے. پولیٹکس میں انہوں نے اپنا ایک جگہ بنا لی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم کو یہ چیز کا احساس ہے اور وہ خود بھی نہیں جانا چاہتی. مریم کو یہ بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں وہ نہیں جائے گی. اور ڈیل جو ہو رہی ہے وہ جانے کی نہیں, وہ واپس آنے کی ہو رہی ہے. یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز, ہاں میاں صاحب کو واپس آنے کی. اور اس میں کیا ڈیل میں کیا مندرجات کیا ہیں اس کے؟ ڈیل میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں اور مریم وہ باہر چلی جائیں, کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اتنے پاپولر نہیں ہے جتنے مریم ہو چکے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ تاثر ہے جو پنجاب کی سیاست کو سمجھتے ہیں. لیکن پھر ایک اور شخص بیٹھا ہے جیل کے اندر جو باہر, جس کو آنا تھا لاسٹ ویک, اس کا باہر آنا روک دیا گیا, وہ نہیں آ پایا باہر. اس کی بھی ساتھ میں ڈیل چل رہی ہے کہ اس کو باہر آنے دیا جائے. تو ڈیل کرنے والے 2 الگ لوگ ہیں, اور ایک کا الگ سوچ ہے اور ایک کا الگ سوچ ہے, اور وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن اگر جب یہ ہمیں پی ڈی ایم سے ہم خداحافظ کریں گے تب ہم بہت ساری سینے میں جو راز ہے وہ ہم بتائیں گے, دنیا کو بتائیں گے کہ جو ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں وہ خود کیا کیا ڈیل کرتے رہے. زبیر صاحب بہتر یہ ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کو ایکٹ کرنا چاہیے ایز پی ڈی ایم پریزیڈنٹ. ان کو نہیں چاہیے کہ وہ صرف 8 جماعتوں کا, لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے نا. دیکھیں میری نبیل صاحب, پی ڈی ایم کی بھی ایک پالیٹکس ہے, اس پالیٹکس کو آپ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. لیٹس بی آنےسٹ, جو ایجنڈا پی ڈی ایم کا تھا, جو اسٹریٹجی پی ڈی ایم کی تھی, اگر وہ آپ کی اسٹریٹجی میں چلیں تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ ایک ہومیوپیتھک پی ڈی ایم. وہ غلط تھی نا اسٹریٹجی, وہ غلط تھی. ہم نے ان کو ایک ٹریلر صرف دکھایا تھا. ہم نے سینٹ کا الیکشن اسلام آباد میں ایک ٹریلر دکھایا تھا, اس کے بعد ان کو ہمیں ماننا چاہیے تھا کہ ہم طریقہ کار جانتے ہیں. جس طرح زرداری صاحب نے کہا ہمیں مت سکھاؤ, ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح حکومت گرتی ہے. لیکن یہ جلد بازی میں تھے. ان کو کس نے بولا تھا کہ اچانک
انہوں نے یہ ڈیمانڈ کر لیا پیپلز پارٹی سے جی فوری طور پر اپنے استعفے بھیج دو, ہم 2 دن بعد استعفے پیش کرنے والے اسپیکر کو. کس دن کو کہا تھا؟ ہم نے تو کہا تھا کہ ہم آخری میں استعفا دیں گے. ہم پہ کیوں میں زبیر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. زبیر, ہمیں کیوں فون کروایا گیا؟ ٹھیک, زبیر صاحب, ایک تو میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, آپ کی اس طرح کی کوئی اطلاع ہے؟ ابھی نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر ہم بتائیں گے. سب کچھ تو بول دیا انہوں نے, تو کون سی چیز ابھی میں ان سے پوچھ لوں کہ کس کے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں 2 الگ الگ قوتوں کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے, ایک وینزویلا کی حکومت ہے اور ایک سوئٹزرلینڈ کی حکومت ہے جن کے ساتھ ڈیلیں ہو رہی ہیں. مطلب کون 2 ہیں جن کے ساتھ ڈیلیں ہو رہی ہیں؟ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, سمجھے نا کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, لیکن شہباز شریف صاحب یار وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے باہر آنا تھا, ان کو روک دیا گیا. اب پاکستان مسلم لیگ نواز ایک طرف تو اتنی تڑپ رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور دوسری طرف ہم اتنا پاورفل ہیں کہ ہم جس کو اندر رکھنا چاہتے ہیں اس کو اندر رکھتے ہیں کورٹ کی مرضی کے باوجود, اور باقی قوتوں کے موجود اس حکومت کے. وہ ایک بات کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کی سائڈ کو, یعنی مریم بی بی اینڈ کمپنی کو شہباز شریف کی کوئی فکر نہیں, آپ ان کی پریشانی نہ کریں. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں, پھر یہ تو یہی ہوگا اگر آپ نے ان کو باہر نکالا. دوسری طرف کیا شارٹ آف استعفے پی ڈی ایم کی واپسی کا کوئی راستہ ہے؟ پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم میں راستہ ہے کوئی واپسی کا؟ آئی تھنک ہو سکتا تھا, لیکن جب وہ کاشف اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ آل بروک ڈاؤن, جب 26 مارچ کو ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے رائیونڈ میں, اور قاہرہ صاحب خود وہاں آئے تھے جس دن وہ پیشی ہونی تھی. آپ کو یاد ہے کہ قاہرہ صاحب نے کہا تھا وہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے, پھر وہ کینسل ہو گئی تھی وہ پیشی, لیکن قاہرہ صاحب پھر بھی آئے تھے, وہ ناشتے پر مدعو کیا گیا تھا. قاہرہ صاحب اتنے سینئر رہنما ہیں, ان کے سامنے امیجز چل رہے ہیں ٹی وی پر کہ جی یوسف رضا گیلانی اور پوری ٹیم جو ہے وہ سنجرانی صاحب کے دفتر میں بیٹھی ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا وہ مانگ رہی ہے, اور ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. تو ایون ہی واز شاکڈ اینڈ ایوری ون واز شاکڈ کہ بھائی اگر آپ کو دیکھیں نا لیڈر آف دی اپوزیشن کوئی اتنا بڑا عہدہ تو نہیں ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو بائی ہک اور بائی کروک چاہیے ہی تھا, جبکہ ان پرنسپل ایک میں نے بریک پہ جانا, ایک سوال دیکھیں, یہ بات اعتزاز صاحب بھی کہہ چکے, رضا ربانی صاحب بھی کہہ چکے, مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی کہہ چکے, اتنا بڑا عہدہ نہیں تھا. وائی ڈو یو تھنک کہ پھر بھی یہ ساری گیم چلائی گئی اس عہدے کے لیے؟ پیپلز پارٹی کیا وجہ ڈھونڈ رہی ہے کہ آپ اس کو پی ڈی ایم سے نکال لیں, یا کچھ اور وجہ آپ کے خیال میں؟ زبیر صاحب جی میرے سے پوچھیں. دیکھیں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس اتحاد سے الگ ہونا چاہتے ہیں, اور اس کا فرسٹ جو شاٹ تھا وہ فائر کیا تھا زرداری صاحب نے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں, جب ان کو پتا تھا کہ یہ وہ خود جس طرح کل بلاول نے کہا نا کہ یہ بڑے ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں, تو ایموشنل چیز پی ایم ایل این کے لیے زرداری صاحب کو تو ڈیفینیٹلی پتا تھا کہ میاں صاحب کی واپسی از اے ویری ایموشنل تھنگ. ٹو سجیسٹ ادروائز کہ پی ایم ایل این کے لیے تو اٹس اے نن اسٹارٹر, اور وہ بھی پبلک میں سجیسٹ کرنا کہ جی میاں صاحب واپس آ جائیں, ہم استعفے ان کو پکڑا دیں گے, نوئنگ فلی ویل کہ وہ استعفے تو دینا ہی نہیں چاہتے. ایک طرف تو لاجک دیتے کہ استعفے دینے ہی نہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جی تو ہی وانٹڈ ٹو امبیرس اینڈ امبیرس ان اے سینس کہ وہ پل آؤٹ کرنا چاہتے تھے. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے, اینڈ دیٹ از وائی زرداری صاحب کوئی اتنے ظاہر منجے میں سیاستدان ہیں, ان کو پتا تھا کہ یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے یا ورکر کے لیے اٹس اے نن سٹارٹر. تو میں ایسی چیز سجیسٹ کروں گا جس سے ساری چیزیں وہیں رک جائیں. سو ان کا میاں صاحب کی واپسی کا مطالبہ کرنا آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی پہلے سے فیصلہ کر چکی تھی, ہم نے پی ڈی ایم میں نہیں بیٹھنا, یا بیٹھنا بھی ہے استعفے نہیں دینے؟ بالکل, دیکھیں نا وہ اپنے ریزنز دے سکتے تھے نا اسپیسیفکلی کہ ہم ریزگنیشن 1 2 3 4 5 اس وجہ سے نہیں دینا چاہ رہے, لیکن شارٹ آف استعفیٰ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں ٹو گو along with پی ڈی ایم. انہوں نے کہا کہ جی وہ واپس آ جائیں تو ہم استعفے دے دیں گے, حالانکہ وہ ایک طرف تو تھرو آؤٹ بیٹھ کے یہی دلیلیں دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ریزگنیشن از ناٹ اے گڈ آپشن. تو بھائی آپ اسی پر رہتے نا. سو انہوں نے تو میرا خیال ہے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا تھا جب وہ 16 مارچ کو پی ڈی ایم کی میٹنگ میں آئے تھے, یا دراڑ ڈالنے کا کس کے کہنے پر کیا تھا یہ تو ہمیں نہیں پتا, بٹ یہ فیصلہ کر کے آئے تھے. اور پھر لیڈر آف دی اپوزیشن میں was the last straw that broke the camel's back probably. yes. ایک بریک لیتے ہیں. تو تھوڑا سا ذرا پرائم منسٹر صاحب نے جو کل گفتگو کی ہے, کوئی انقلاب کی باتیں کر رہے تھے, ذرا اس کی بھی بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس.
वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत छोटा सेगमेंट है, मैं जरा पिछला सेगमेंट ओवररन करके ये डस्का इलेक्शन की बात मैंने पहली ब्रेक से पहले कही थी कि यार अब आपने बंदे देख लिए हैं, जियो फेंसिंग हुई है एक जगह पे, कहते हैं किसी फार्म हाउस में ये सारे लोग मौजूद थे, सुना डीपीओ भी था, सुना डीसीओ भी था। या तो आप इसको जाने दें और कहें जी इलेक्शन में ऐसा ही होता, फिर उसका मतलब ये होगा कि जी इलेक्शन में ऐसे ही होता था और आगे भी ऐसा ही होगा और होना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि आपको देखना ये पड़ेगा वो कहां थे, किसका फार्म हाउस था, डीपीओ के खिलाफ इंक्वायरी, डीसी के खिलाफ इंक्वायरी, फारिग करें सारों को। ये है अगर आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स ट्रू सेंस में लेकर आनी है। देखिए मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये केस है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही फैसला करना है कि अगला आने वाला इलेक्शन कैसा होगा। देखें जहाँ तक ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देते हैं जी मैं भी था वो भी था, मैं तो आपका नहीं, मैं कह रहा जो थे मैंने बता दिया कि इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये वहां पे देखिए हम ऐसे एक अमल पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी कराएं, सारों को लेके सामने होनी चाहिए इंक्वायरी। मैं कह रहा हूं कौन करेगा? देखिए जिन्होंने भी करनी है, एक तो ये पीएमएलएन वाले बैठे हैं ना, ये वहां से फैसला लेके डोल्ड मक्का करते निकल गए हैं कि हम इलेक्शन जीत गए हैं, डस्के में इलेक्शन जीत जाएंगे। इनको खुद दिलचस्पी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। सर उनका आप गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट, आप आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, बॉस उनका इंटरेस्ट तो नहीं होना चाहिए ना, इससे वो तो इलेक्शन जीतेंगे अपना जाके, वो तो कुछ कर भी सकते हैं। मैं जुबैर साहब से पूछ लूं, मैं कम से कम ये कहना चाहता हूं कि देखो उनकी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, इनके एफिडेविट्स आ चुके हैं, जो भी प्रेजेंटिंग करते हैं। सर कौन मानेगा कि मैं उधर था? मसला ये है कि अगर जियो फेंसिंग कह रही है, मैं जुबैर साहब क्विक 10 सेकंड का रिप्लाई में गबोल साहब का भी, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए? क्लियर है ना। देखें जी, अगर इनको इंटरेस्ट होता कि ये इतना सीरियस मामला है तो कभी तो एक आवाज तो उठती ना, खुद से इनिशिएट होती। अब ये तो रिएक्ट करते हैं जी ठीक है कर लेंगे इलेक्शन कमीशन। तो मेरा तो अपना ख्याल ये है कि दे हैव टू एस्टैब्लिश, जो खासतौर पर वजीर आजम इतने लंबे लंबे लेक्चर। नबील साहब, मैं 10 सेकंड नबील साहब को भी देना चाहता हूं। नबील साहब ये इलेक्शनों में होना चाहिए क्विक इन्वेस्टिगेट। मैं इतना कहूंगा नहीं, इस इलेक्शन को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमिश्नर को तड़िया निकालता है तो फिर इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर फेयर एंड फ्री इलेक्शन कैसे कराएगा? इलेक्शन Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reis nach Disney World zu sparen